बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर यकीनन ये ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो जिंगोइज़म है 22 अप्रैल के बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनका मीडिया सबसे पहले मैदान में उतरा और उसके बाद उसे कई महाज़ों के ऊपर मुँह की खानी पड़ी और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह का महाज़ गर्म किया गया है और फिर इंडियन हुकूमत की जानिब से जो मज़ाक़ा ख़ेज़ इक़दामात लिए गए और ये नी जर्क रिएक्शन के तौर पे लिए गए, एक्शन के तौर पे इसको देखा जाता है जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस का उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ऐसे नाकाबिल अमल इसके अंदर इक़दामात लिए गए जिसके ऊपर यकीनन दुनिया भी हिंदुस्तान का एक किस्म का मजाक बन चुका है। पाकिस्तान ने उसको रेसिप्रोकेट किया और तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और उसके बाद की सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि आए दिन यानी इस वाक़े को हुए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि 4 दिनों से वो मुसलसल जंगी जुनून में मुब्तला हैं। उनके ऊपर इस मरतबा ये हुआ है कि माजी में जो स्क्रिप्टेड मूव ये चलाई जाती थी 2000 से लेकर और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जितने भी वाक़यात होते हैं उसमें अगर आप देखें तो 99% वाक़यात जो हैं वो बीजेपी की हुकूमत में हुए हैं। यानी 2000 में देख लें, 2001 में देख लें, 2007 में देख लें, इसी तरीके से अगर हम 2016 में देख लें, 2019 में देख लें, फिर 2023 में देख लें, 2025 में देख लें, इसमें 99% एक आध परसेंट में शायद कहीं दूसरी हुकूमत होगी, लेकिन 99% बीजेपी हुकूमत के दौर में ये हुआ है। पहले शायद उस तरह के सवालात पूछे नहीं जाते थे क्योंकि अब लोग फटीग हो चुके हैं, क्योंकि बार बार एक ही स्क्रिप्टेड मूव ये देखते हैं, उनको पता है हर थोड़े अरसे के बाद यही मामला चलता है। तो अब हिंदुस्तान की जो आवाम है वो भी इस मरतबा सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पर्टिनेंट सवालात पूछे जा रहे हैं कि एक इलाका जिसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, जहाँ पे एक वहाँ पे इंडियन आर्मी का कैंप मौजूद था, वहाँ पे आप लाखों लोगों को छोड़ देते हैं, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती। उसके अलावा ये भी सवालात पूछे जाते हैं कि जी इंटेलिजेंस 2019 में भी थी, आपको वो इन्फॉर्मेशन थी और बार बार उसके अलर्ट्स आ रहे थे, लेकिन आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आंखें मूंद ली। इसी तरीके से इस हवाले से भी इंटेलिजेंस थी, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सवालात इस मरतबा जो अपोजिशन है उसने भी बहुत ज़्यादा पूछे हैं। और जब इनकी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर मोदी नहीं गया, और मोदी के ना जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसे जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था उसे पता था। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें, क्योंकि बातें बहुत हैं करने वाली, हिंदुस्तान के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से इतने गैप्स हैं कि पता चलता है कि ये नेकेड किस्म का, नेकेड आई से देखा जा सकता है कि किसी को भी आप बिठा लें और उसके सामने सिचुएशन रखें तो वो ये कहता है कि फॉल्स फ्लैग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन अब यहाँ से देख लें कि जब भी कभी वाकया बीजेपी की हुकूमत के दौर में होता है, किसी एक ओहदेदार ने भी रिज़ाइन नहीं किया। अगर हम 2008 के हवाले से बात कर लें, जो मुंबई हमले हुए थे, तो उसमें वहाँ का जो सीएम था महाराष्ट्र का, उसने भी रिज़ाइन किया और उसके साथ से जो बाकी अहदेदार थे उसने भी रिज़ाइन किया। ये इतने ढीठ हैं, 2015 में भी ले लें, 16 में भी ले लें, 19 में भी ले लें, 25 में भी ले लें, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर रिज़ाइन नहीं किया। अब लोग मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर रिज़ाइन करें, आपका इतना बड़ा फेलियर है, आप इसके ऊपर रिज़ाइन करें। इस पर यकीनन बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदुस्तान इस किस्म की कोई एक्टिविटी करता है, हरकत करता है, क्योंकि इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पिछले 2 दिन से जो लोकल की मूवमेंट है उसको कोई अलाउ नहीं किया जा रहा श्रीनगर जम्मू हाईवे के ऊपर। ये आपको मैं बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि कोई अलाउ नहीं किया जा रहा, उसे बंद कर दिया गया है। लोकल कश्मीरी वहाँ पे नहीं जा सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो ट्रुप्स मूवमेंट है वो वहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर जो इंडियन पंजाब है, वहाँ पे लोगों को ऐलान करवा के बार बार कहा जाता है कि आप अपनी फसलें काट लें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जैसे उन्होंने मिस कैलकुलेट किया था 2019 को और उनको भरपूर किस्म का जवाब दिया गया था, अब तो हमारे तमाम ओहदेदार ये कह रहे हैं कि 2019 से बढ़ चढ़ कर आपको जवाब दिया जाएगा। इस पर यकीनन हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आगा साहब ने ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, आप हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर, हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन करें। अशरफ मुहीत, आपका तजुर्बा है, मैं आप गेस्ट को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आगा साहब आपको सिचुएशन की तरफ ज़रा लेकर आते हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से ज़रा हम बात कर लेते हैं। जो खबरें आ रही हैं मोहाली से, देहरादून से,
جب سے یہ معاملہ 22 کو ہوا ہے اس کے بعد سے جتنے کشمیری سٹوڈنٹس وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کشمیری بزنسز جو اس وقت مختلف علاقوں میں جا کے انڈیا میں جا کے کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے اس وقت ہندوستان کی جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ حملہ آور ہوئے ہیں، سٹوڈنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے. یہ کیا کس چیز کی غمازی ہے؟ دیکھیں یہ 2019 کا ہی ریپیٹ ہے نا جی. جی جی اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے، ان کو باقاعدہ ہاسٹل سے راتوں کو نکال دیا گیا تھا، بچیوں کو نکال دیا گیا تھا. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ وہاں کے ان کے جو کلاس فیلوز تھے جو کہ سکھ یا ہندو تھے، انہوں نے جو مسلمان بچیاں تھیں ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی. ہاسٹل بند کر دیے گئے تھے جہاں جہاں رہ رہے تھے کشمیری انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اسٹوڈنٹس. تو یہ 2019 کا ہی ریپیٹ ہے. اس میں مجھے اس اسکرپٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے. اس میں دو باتیں جو آپ نے بات چھیڑی، جو یعنی کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے والی بات ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ نہ صرف وہاں ابھی تک 2300 کے قریب لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا ہوا. جی. اچھا اب ان کے گھر والے مختلف کورٹس پہ جا کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپیئر کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. کسی کورٹ میں بھی جو وہاں کے کورٹس ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، ان کو وہاں اپیئر ہی نہیں کیا جا رہا ہے. جو باقی یونینز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے جھارکھنڈ کے کورٹس میں جا کے وہاں سے ایسے ہی اور یہ پریکٹس کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی 2019 کا ریپیٹ ہے نا. چینج تو کوئی نہیں آئی، وہی اسکرپٹ ہے، اسی طرح ہی کیا گیا. اور جیسے کہ آپ اپنے بہت یعنی کہ بریف لیکن ویری امپورٹنٹ اپنے جو آپ نے انٹرو میں بتا دیا کہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب آپ نے اتنی دفعہ یہ اسکرپٹ پڑھ کے سنا دیا ہوا لوگوں کو کہ اب انڈیا کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی سیریس ہیں. دیکھیں وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہے کیوں ہیں. میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک فالس فلیگ تھا. تو اس میں سیکورٹی لیبس تو نہیں ہوتا، اس پہ تو آپ نے خود پلان کیا ہوتا ہے کہ یہاں اے یہ کرے گا، بی یہ کرے گا، ڈی کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال ایک امپیکٹ تو گیا ہے کہ 6700 بقول یہ میں نہیں، میرا فگر نہیں ہے، یہ انڈین فگر ہے. 6700 اگر فوجی اور پیراملٹری فورسز اس پہلگام کے جو اس ایریا میں تقریباً 20 کلومیٹر کے ایریا میں انسٹال تھے، ان کو بائی پاس کر کے انٹرنس کیسے ہوتی ہے اگر ہوئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں نہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 سے 10 چیک پوائنٹس ہیں. جی بالکل. اور ہر ایک چیک پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کشمیری ہیں، یعنی کشمیریوں پہ الزام ہے نا، کشمیری ہیں یا آؤٹ سائڈرز آ گئے تھے ان کی اس پہ الزام ہے. کشمیری ہیں، گاڑی سے نکالا جاتا ہے، آپ کی گاڑی کو بالکل خالی کر دیا جاتا ہے، ڈگی اس کی بالکل دیکھی جاتی ہے اور اس کو سنیپ چیک بھی کیا جاتا ہے اور پورا کا پورا باڈی سرچ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ایس او پی ہے کشمیریوں کے لیے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیری وہاں سے، پہلگام اس کا علاقہ ہے، کشمیریوں کا علاقہ ہے، لیکن کشمیری وہاں سے اس طرح سے گزر نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اب تو جواب تو دینا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں اب اس میں امپورٹنٹ بات جو سوری میں آپ کا 2 منٹ زیادہ لوں گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب دس از ٹائم وی شوڈ ڈاکومنٹ ایوری تھنگ. صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی پیپر اپنا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے پاس کوئی لاسٹ جو فالس فلیگ 2019 کا کوئی پیپر ہمارے پاس ہے، آپ کو جواب دیں گے اقرار میرے پاس نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں سرفراز رانا صاحب نے بھی جوائن کیا، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی اس ٹرانسمیشن کے حصے میں. میں سرفراز صاحب اس سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں، میں ایکسلنسی آپ کو شامل کروں گا. فرمائیے گا صورتحال یقیناً دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے، دنیا کی جو ورلڈ پاورز ہیں وہ بھی سچویشن کو دیکھ رہی ہیں. جس مس ایڈونچرزم کی طرف انڈیا جا رہا ہے، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے، جس طرح کی میسیجز وہاں سے کنوے ہو رہے ہیں ان کے میڈیا کے تھرو یا آن گراؤنڈ سچویشن جو ہمیں وہاں سے چل رہی ہے، جو ابھی پریویلنگ سچویشن ہے دنیا کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انڈیا اپنے سفارتی کارڈز استعمال کر چکا ہے؟ اگر کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو اسے دنیا سے کس قسم کا رسپانس گیج کرنا پڑے گا؟ یور ٹیک سر. اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں کہ کتنی زیادہ آؤٹ ریچ ہے انڈیا کی، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی جیو پولیٹیکل تناظر میں اور امریکن فارن پالیسی کے کلیدی نقطہ جو چائنا کنٹینمنٹ ہے، اس میں انڈیا کی کیا اہمیت ہے.
تو ظاہر ہے جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے امریکہ کے عدسے سے اگر دیکھا جائے اور ان کے فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کلیدی بات ہے کہ ان کو انڈیا جیسا ملک جو کہ مل گیا، اور انہیں وہ چاہیے تھا جو انڈیا اس چائنا کنٹینمنٹ کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن پس پردہ انڈیا اس سے فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ اپنی وہ پاکستان کے خلاف ساری ہرزہ سرائی پلاننگ اور یہ بھی مس ایڈونچر کا سوچ رہا ہے شاید، کیونکہ تیاریاں جو آپ نے بھی بتائیں کہ بارڈر کے نزدیک جو ایل او سی کے نزدیک جتنے گاؤں ہیں ان کو بنکر میں مودی بنکر کہلاتا ہے، اور وہاں کی آبادی کو کہا ہے کہ جی بنکر آپ اپنے جو ہے اس میں تیاری کریں اور اس میں زیادہ تر آپ لوگ رہیں آج کل۔ تو یہ بھی انسٹرکشنز جا چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی چیزیں تو آپ نے بتا ہی دی کہ جو مس ایڈونچر کے لیے جو کر رہے ہیں، اپنی آبادیوں کو وارن کر رہے ہیں، فصلیں کٹوانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری، اور اپنے میڈیا کو خاص طور پر یہ اطلاعات مصمم اطلاعات ہیں کہ اپنے میڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ کیمرے ہماری طرف رخ نہیں کرنا، کیونکہ پہلی چیز کہ وہ گھر مسمار کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو ذرا تھوڑی بہت بھی ہمدردی ہے کشمیر کے حق خود ارادیت سے، اور کشمیر کے اپنی ایک جد و جہد ہے اپنی آزادی کے لیے جو اقوام متحدہ کے ایکسیلنسی سوری ٹو کٹ یو، جو آپ نے اپڈیٹ کیا ہے گھر مسمار کرنے کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹ ابھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں 5 مزید گھر جو ہے ایز اے کلیکٹیو پنشمنٹ کشمیریوں کے لیے وہ مزید مسمار کر دی گئے ہیں۔ مزید سے مراد یہ کہ اس سے پہلے بھی مسمار کیے گئے ہیں، 5 مزید گھر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مقبوضہ کشمیر سری نگر کے اندر 70 سے زیادہ لوکیشنز کے اوپر ریڈز کیے گئے ہیں انڈین آرمی اور انڈین پولیس کی جانب سے۔ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ تو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ انڈیا نے جاری رکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو فالس فلیگ آپریشن جس کی ہمیں اور دنیا کو کافی اندازہ ہو گیا، اور میں بتاتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اب سے کوئی 12-15 گھنٹے پہلے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں اور اس سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو کتنی تقویت ملتی ہے، میں اس پہ بتاتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ انڈیا میں چل رہا ہے ابھی سے نہیں، کافی پہلے سے، لیکن یہ اس چیز کو بہانہ بنا کے جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو ان کا اپنا فیلور ہے، جو ان کی اپنی معاملات ہیں، اس کے تحت تو وہ اس معاملے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک میں سیکیورٹی کونسل میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس کی تفصیل دیتا ہوں، اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ سپریشن، مزید سپریشن کشمیریوں کے لیے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ گھر مسمار اور جو کلیکٹیو پنشمنٹ اور جو بے بہا بغیر کسی قانونی اس پوزیشن کے جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑے بہت ہمدرد نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے سے اور شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کی حق خود ارادیت اور اسٹرگل کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ اب آ جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل کا جو اب سے 15 16 18 گھنٹے پہلے جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس میں انڈیا نے بڑی کوشش کی، امریکہ نے ریزولوشن کو موو کیا، لیکن اس ریزولوشن سے ایگری نہیں کیا اس کے P5 کے ممبرز نے اور باقی 10 ممبرز نے پورے طریقے سے، اور اس کو پورا انہوں نے وہ کیا جو کہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے تھا، جو پاکستان کہہ چکا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں جس نے بھی یہ کیا ہے، ہم اس میں چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہو۔ یہ سیکیورٹی کونسل کے الفاظ کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرپیٹریٹرز جو ہیں ان کو جسٹس پہ لایا جائے، اور اس لحاظ سے ہمیں سمپتھی ہے، ہمدردی ہے وکٹمز کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، اور ایک لفظ کا اضافہ کر لیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہم، گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ہم کنڈولنس کرتے ہیں اس جو جانیں ضائع گئی ہیں۔ اور پھر باقی جو عام بات جو ہم نے اپنے سیکیورٹی جو کی ہے ہم نے کمیٹی سے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آؤٹ کمز جو ہمارے جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا ہے، انہی کے ملتے جلتے خیالات سے سیکیورٹی کونسل امریکہ میں اقوام متحدہ کی انہوں نے یہی کہا کہ کنڈیم کرتے ہیں ہم ٹیررزم کو، وہ ہم نے بھی کہا، اور کہا کہ وی کنڈیم اٹ ان آل اٹس
فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن وہ سیکورٹی کونسل نے بھی کہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے فنگر پوائنٹنگ کی جائے پاکستان کی طرف, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. میں ایکسلنسی واپس بھی آپ کی طرف آؤں گا, پاکستان کے آپشنز کے حوالے سے یقیناً بات کریں گے. میں ذرا سرفراز صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. سرفراز صاحب فرمائیے گا, اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اس وقت دیکھیں تو اپنے ناظرین کو یقین ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی چلتے ہیں کہ جی ایک تو جیسے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ ان کو کس بری طریقے سے جو ہے نکالا جا رہا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, خواتین بچیوں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ زیادتی کی جا رہی ہے. جیسے ریڈز جو ہیں 70 سے زیادہ لوکیشن پہ ریڈ کی گئی ہے. اس وقت 4 نوجوانوں کو یعنی 2 کو بڈگام سے اٹھایا گیا, ان پہ پی ایس اے لگایا گیا ہے, اور 2 نوجوان جو ہیں ان کو کلگام پہ ان پہ پی ایس اے لگایا گیا. بانڈی پورہ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے. 2000 کشمیریوں کو اس وقت تک اریسٹ کر دیا گیا ہے. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور 10 سے زیادہ گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے. انڈیا کس حد تک اور کتنی بری طریقے سے فیل ہوا ہے, جو ان کی اپنی ایک کشمیر پالیسی تھی 2014 میں جنہوں نے اہداف سیٹ کیے تھے, کتنی بری طرح سے بیک فائر کیا ہے اس مودی حکومت کو. دیکھیں جی 2014 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ ایک خاص قسم کا اوور رائڈنگ تھیم اور ایک ریکرنٹ تھیم نظر آتا ہے ہندوستان کے اندر. اور وہ ہندوستان کے اندر آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بی جے پی کی جو انٹائی پاکستان اور خاص طور پہ انٹائی مسلم ایک پالیسی ہے وہ واضح طور پہ ایکسپوز ہوئی ہے. اور یہ 2014 کے اندر یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ ہندوستان کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کا جو ہندو ریوائولزم ہوا 1980 کی دہائی کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوئے, اور پھر خاص طور پہ ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں انہوں نے جس طرح سے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے اور جس طرح سے اپنے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ہندو کور دیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے 2019 کے اندر سٹیزن شپ ایکٹ پاس کیا وہ مسلم سینٹرک تھا, مسلمانوں کے خلاف تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو یہ اوقاف بل لے کے آ رہے ہیں یہ مسلم سینٹرک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو 370 آرٹیکل, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ, اور خاص طور پہ انہوں نے جو وقف بل جو ہے وہ تو آ چکا ہے, وہ تو پاس بھی ہو گیا ہے, وہ تو امپلیمنٹ کر دیا انہوں نے. نہیں, وہ سٹیزن شپ ایکٹ بھی تو پاس ہو چکا ہے, امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے نا وہ سارے. اور پھر اسی طرح سے جو 370 آرٹیکل انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو انہوں نے ریموو کیا ہے, تو یہ تمام چیزیں ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے اس کا ایک خاص ایجنڈا ہے, اور وہ خاص ایجنڈا جو یہاں پہ آپ کیونکہ 2 باتیں نا, اس کو ایک تو ہم مین ان انڈیا کی بات کریں, اس کو ہم بالکل الگ کر رہے ہیں. ایک ان کی کشمیر پالیسی تھی کہ ہم میچو مین جو ہے اس طریقے کے ساتھ جائیں گے, آرم ٹوسٹنگ کریں گے کشمیریوں کو. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم آرم ٹوسٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیمیڈیٹ کریں گے, کسی طریقے سے ان کو برائب کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن کشمیری کسی طور پہ بھی نہیں مانے. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. حماد حسن صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی, انہوں نے اسٹوڈیوز پہ ہمیں جوائن کیا. حماد حسن صاحب تھوڑا سا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا کشمیر پالیسی پہ کتنی فیلئر ہوا ہے ان کا. سیکیورٹی تو ان کی فیل ہوئی ہے, آلریڈی انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا, اور ایک دفعہ نہیں ہوئی, بار بار ہوتی ہے, اور وہ شاید کی جاتی ہے. یہ سچویشن جو بھی ہے ایوالو ہو رہی ہے سب کے سامنے ہے. لیکن جو کشمیر پہ جا کے ان کی فیلئرز ہوئے ہیں اور فیلئرز پہ فیلئرز ہوئے ہیں, کس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہے اس وقت ہندوتوا حکومت کہ وہ کسی طریقے سے ایک اسکیپ گوٹ پاکستان کو بنانے کی کوشش کرے. دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ فیلئر, ان کے برکھا دت کہہ رہی ہے, آج کہہ رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے, کانگریس کہہ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں. لیکن چلے برکھا دت ایک انٹرنیشنل میڈیا کا ایک بڑا نام ہے. میں نے مثال کے طور پہ دیکھیں وہ خود کہہ رہی ہے کہ پہلگام واقعے پر انٹرنیشنل میڈیا نے اور عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو بھی ہے اس نے کوئی لیفٹ ہی نہیں کرائی, ہمارے ایشو کو اٹھایا ہی نہیں. تو اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان اداروں کو, ان صحافتی تنظیموں کو, اس عالمی میڈیا کو اچھی طرح علم ہے کہ پس پردہ کیا ہوا. یعنی یہاں پر بہت سارے واقعات ہوئے. انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے کیا, تو یہاں پر آرمی پبلک سکول میں ہمارے 150 بچے شہید ہوئے. ڈمڈولا باجوڑ میں مدرسے پر حملہ ہوا, 100 کے قریب بچے شہید ہوئے. پشاور پولیس پر جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے حملہ ہوا, 105 پولیس والے شہید ہوئے. کوئٹہ میں پولیس وکلاء پر حملہ ہوا, عدالت کے اندر 100 سے زائد وکلاء شہید ہوئے. بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, پشاور, کتنے واقعات ہیں وہ پھر آپ نے کیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیے تو پھر آپ یہ الزام پاکستان پر کیسے لگا رہے ہیں کہ پاکستان اس کا,
آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اچھا نے انٹرسٹنگلی آپ نے یہ چلیں ایک اور طرف آپ چیز کو لے گئے ایک منٹ یاسر، جہاں پر آپ نے 9 لاکھ فوج تعینات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑی ٹینشن موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ ظلم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جبرن گھیرا ہوا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے عالمی میڈیا کے سامنے تو پھر آپ کی بات کو کون اہمیت دے گا؟ دیکھیں آپ کو اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ کب تک چلے گا کہ یہ پاکستان نے کیا وہ پاکستان نے کیا؟ پہلگام واقعہ ہوا ہے یہاں پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے ہم دہشت گردی کا شکار تھے. ہمارے قریب افغان جنگ ہو رہی تھی. ہم نے بہت زیادہ بھگتا اس کو، لیکن ہمارے پاس تمام شواہد موجود تھے. ہم ایک ایک چیز کو رپورٹ کرتے رہے بحیثیت صحافی، لوگ دیکھتے رہے. پہلگام میں آپ نے کس چیز کو رپورٹ کیا ہے؟ کہاں پر ہے لاشیں؟ کہاں پر ہے واقعات؟ آپ کی 9 لاکھ فوج وہاں پر پڑی ہے. 400 کلومیٹر وہ پہلگام پاکستانی بارڈر سے دور ہے، ایل او سی سے دور ہے، بلکہ اب سیز فائر لائن ہے. ہاں تو پھر وہاں پر دہشت گرد پہنچے کیسے؟ دہشت گرد ہے کہاں؟ لاشیں کہاں ہیں؟ تو دیکھیں کب تک یہ جھوٹ بکتا رہے گا؟ کب تک یہ جھوٹ آپ بولتے رہیں گے؟ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ پوری میڈیا نے، عالمی میڈیا نے بھی آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کی بات کو چلے عالمی میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ بتائیے گا عالمی میڈیا، کیونکہ آپ بیٹھی ہیں اس کا چیک ریپبلک میں، تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ان کا جو بار بار جھوٹ بیچنا ہے دنیا کے سامنے اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اب کوئی اسے خریدنا نہیں چاہتا؟ کہ آپ کو سچویشن یہ ہے کہ لوگ اب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں پاکستان کے اگینسٹ جو بھی آپ نے اس وقت تک الزام تراشی کی ہے. یور ٹیک ڈاکٹر صاحبہ. انٹرنیشنل میڈیا تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اپنے انالیسس کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. ایک خبر ہے، خبر کہیں آئی، یہاں پہ تو کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا. اگرچہ یہاں پہ بہت سٹرونگ ہولڈ ہے، انڈیا کا انفلوئنس ہے، خاص طور پہ پراگ کی حد تک بہت بڑی انڈین کمیونٹی ہے، لیکن کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں یا براڈر ویسٹ میں، اینگلو سیکسن میڈیا میں کہیں پہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی تذکرہ، کوئی تجزیہ، تو یہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی سیریس تجزیہ کیا جا سکے. بہت ڈھونڈنے کے بعد جو ہے جن چیزوں تک میں پہنچ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہے، وہ بھی ویسٹ میں نہیں، گلوبل ساؤتھ میں ہے، اور اس کے بہت سیریس کوارٹرز میں ہے، کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ایک واچ ڈاگ ہے وہ رول بھی ٹھیک طرح سے نہیں نبھا پا رہا ہے. اور ساتھ میں جو وہ دو چیزوں کے درمیان پیڈل کرنا چاہ رہا ہے، ویسٹ کے، گلوبل نارتھ کے اور ساؤتھ کے، اس میں یہ دونوں سائڈوں سے بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. ریسنٹلی مودی نے انکار کیا ہے وکٹری ڈے پریڈ جو رشیا میں ہو رہی ہے اس میں جانے سے. اس میں سلوواکیا کے رابرٹ فٹسو جا رہے ہیں، اوربان جا رہے ہیں، اس میں شی جن پنگ ہوں گے، مودی بھی انوائٹڈ تھا. لیکن مودی نے ویسٹ کے ڈر سے جانے کی بجائے اپنا کوئی انوائے وہاں پہ بھیج دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ برکس کنٹریز میں یہ چیزیں بہت رجسٹر ہو رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہے. کہ اور خاص طور پہ جو پریماکوف 2.0 ہیں، ایران، چائنا اور رشیا، ان کے درمیان یہ بہت سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے. اور جو ڈسکشن میرے تک پہنچی ہے اپنے ذرائع سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس ٹریپ میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور یہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر کسی بھی چیز کو مسلط کیا جائے اور پھر اس کا ری ایکشن جو ہے اس پہ کوئی گیم پلان کی جائے. اور اس ری ایکشن پہ گیم پلان جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. اور ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنل دونوں پوائنٹس پہ مودی بہت آئسولیٹڈ ہے، کیونکہ برکس کا ممبر ہو کے بھی وہ برکس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. وکٹری پریڈ اتنا بڑا ایک دن ہے کہ جس پہ نہ جانا ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جو ہے وہ ایک غلط بات ہے. آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے لیکن آپ صرف ویسٹ کے، امریکہ کے خوف سے وہاں پہ جا نہیں رہے ہیں. یہاں پہ یورپین کنٹریز ہیں، ایون اوربان اور فٹسو کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس لیے بائی نہیں کر رہا کیونکہ انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. انڈیا ایکسپوز ہونے کے ساتھ وہ اس لیے بھی اس کو بائی نہیں کر رہے ہیں کہ
اس کے پیچھے اب اور خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ یہ پاگل پن ہندوستان اور کتنا آگے لے کے جائے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو تھوڑا سا اچنبھے کی خاموشی ہوتی ہے وہ بھی ہے، یہ وہ سمیل کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بڑی گیم کے چکر میں ہے، لیکن کتنا پاگل پن تک یہ آگے جا سکتا ہے اپنی آئسولیشن ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کو صحیح ہے، بچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کو انوالو کروں گی. فرمائی گا اس مرتبہ ہم ابھی تک کی جو ایوالو ہو رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک زمانے میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ آل آؤٹ سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے تھے ڈپلومیٹک انڈیا کو، اور انکنڈیشنل سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کرتے تھے. جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم، میں دوبارہ کہوں گا اسٹیٹ ٹیررزم، جو انڈیا نے کیا ہے کینیڈا کے اندر، اور اسی طریقے سے گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر امریکہ میں جس طرح کا حملہ ایک پلانٹ کیا گیا اور بعد میں پھر وہ ایکسپوز بھی ہوا، اور انڈین را اس کے اندر انوالو تھی، اور ایک نکل گپتا جو امریکن انڈین بزنس مین تھا وہ اس کے اندر انوالو تھا. اسی طریقے سے یو کے میں اس طرح کے جو حملے ہوئے، پاکستان میں اس طرح کراس بارڈر ٹیررزم کی گئی. اس کے بعد سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو آل آؤٹ سپورٹ ہے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے، دنیا کس حد تک اب اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ بھائی یہ تو دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے ان کی؟ جی ہاں، اور اس کی غمازی کیا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 2019 کے پلوامہ والی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے الفاظ پڑھیں جس میں فنگر پوائنٹنگ کی گئی تھی پاکستان کے طرف، اور یہ جو کل رات ہوئی ہے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس، اس میں آپ دیکھیں گے بہت فرق نظر آئے گا، اور اس کی عکاسی نظر آئے گی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا نے اس دفعہ اس بات کو بائی نہیں کیا. لیکن دنیا بڑی فکر مند ہے بائی دا وے کہ جس حساب سے مودی کی جنونیت، ہندواتا اور آر ایس ایس پروپیلڈ گورنمنٹ جو مودی ایڈمنسٹریشن ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہائپ دے رہی ہے، اس ہائپ اپنے قوم میں بھی اور دنیا کو کوشش کر رہی ہے، جو دنیا نے ابھی بائی نہیں کیا ہے، لیکن اس ہائپ کی وجہ سے وہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش جو تیاری نظر آ رہی ہے کریں گے. لیکن اس کا ہم نے بڑے جچے تلے الفاظ میں well calibrated and well calculated words we have used in our National Security Committee press release. اینڈ اس میں یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا ہے بالکل کلیئر، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے چیپٹر 1 کے عین مطابق ہے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، جو کہ اجازت دیتا ہے چارٹر یونائٹڈ نیشنز کا. تو وہ بالکل کلیئر کر دی گئی ہے بات. اور باقی اس کے علاوہ ہم نے کلیئر کر دی ہے وہ بھی انٹرنیشنل قوانین، ایک نہیں بہت ساروں کے میں کوٹ کر سکتا ہوں، کہ اس کے مطابق کہ اگر آپ اپر رائپیرین پانی اگر روکتا ہے لوور رائپیرین کا، تو اس میں ہیلنسکی لا آ جاتا ہے، اس میں یونائٹڈ نیشنز کے واٹر کورسز کے لا آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی آ جاتا ہے، جس کو اس طرح جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ابینس میں، ابینس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس میں نہ سسپینشن کا ذکر ہے. اگر سسپینشن کا ذکر ہے تو وہ ویانا کنونشن میں ہے، اور اس کو انووک کرنے کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار ہے. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب if I may add to this، ابھی جس طرح سے 2000 یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 سے سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کی تو پری کنڈیشنز یا کنڈیشنز جو ہیں وہ طے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک میوچل ایگریمنٹ ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ نہیں ہے، جو انڈیا کا اپر رائپیرین بنتا ہے وہ چائنا ہے، اس کے درمیان اور چائنا کے درمیان تو کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے. تو چائنا نے تو 2016 میں بھی بڑا ایک اچھا ایک میسج، اسٹرانگ میسج دیا تھا جب انہوں نے سندھ طاس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو پھر تو اگر یہ معاملہ انڈیا یہاں پہ اوپن کرتا ہے تو پھر تو اٹ ول بی اوپن ٹو آل، وہ تو جو بھی اپر ریپیرین کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے ہی اگر خطے کی سچویشن کو دیکھا جائے تو جی ہاں، اس لیے تو انٹرنیشنل قوانین اس میں موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ اپر ریپیرین چاہے وہ چائنا ہو یا انڈیا ہو، جیسے ابھی مئی سے لے کے سپٹمبر تک ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آج وہ کوشش کریں تو ان کو 15 سال لگیں گے وہ کیپیسٹی بنانے میں. تو آج سے لے کے اور سپٹمبر تک، مئی سے لے کے سپٹمبر تک وہ پانی روک نہیں سکتے. ایک شرارت جو انہوں نے پرسوں کی ہے اور کل کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہلم میں پانی چھوڑ دیا ہے ایک دم بغیر بتائے ہوئے، جو کہ عرصہ کے قانون کے بالکل خلاف ہے، جو انٹر واٹر ٹریٹی کے بالکل خلاف ہے، کہ ان کو اطلاع دینی ہے اگر وہ پانی چھوڑتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے ایلڈن ابینس کر دیا ہے اس لیے یہ شرارت کی ہے، جس کا کہ اگین دیر کوڈ بی اے پینیٹیو ایکشن
by the international community and ourselves, because वो suo moto unilaterally ये नहीं कर सकते कि पानी छोड़ दें और इतला ना दें जो कि दिया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी में. आपके सवाल का जवाब, China, yes, China has all the right. They can also, whatever capacity they have, 30% of their water that flows into India. So they can always stop that as well because they have better capacity. हमसे बहुत ये इंडिया से बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी है, they can do that. तो वो तो आगे जाके डिपेंड करता है कि किस तरह things start changing. देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यानी दरियाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के ऊपर, क्योंकि तिब्बत ही वो पॉइंट है जहाँ से इनके पानी जो है वो जनरेट होते हैं और फिर वो आगे यहाँ से भी इंडिया से होते हुए बांग्लादेश की तरफ भी जाते हैं. अच्छा, ज़रा इंडियन अफवाज के हवाले से बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है और जिस तरह से हमने मेरे ख्याल है ये 23 तारीख को ही उनका एक BSF का बंदा वो पाकिस्तान में वो दाखिल होने की उसने कोशिश की और वो धर लिया गया और उसके बाद फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी उसकी तस्वीरें वगैरह भी वायरल हुई. जो मोरल है इंडियन आर्म फोर्सेस का, ख़ुदकुशियों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी फोर्सेस में है तो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, बिलखुसूस इंडियन आर्मी में. यानी वो कहते हैं कश्मीर में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मुजाहिदीन ने नहीं मारे होंगे जितने ज़्यादा वो ख़ुदकुशियों से खुद ही अपने आप को मार देते हैं या अपने दूसरे किसी साथियों को मार देते हैं. दूसरा मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी 1 लाख ट्रुप्स इंडिया के ऑलरेडी कमी है और 2 लाख ट्रुप्स 2 सालों के अंदर इन्होंने और कम करना है. तो इससे ओवरऑल जो इंडियन आर्म फोर्सेस का मोरल है, तो ये लड़े नहीं है, लड़ना जानते नहीं है और इन्होंने हमेशा किसी पर अगर हमला किया है तो वो 79 लोगों पे हमला किया है. 1984 पकड़ लें, सिखों के ऊपर जो मैसेकर हुआ, सिखों का जेनोसाइड हुआ, वो भी इन्होंने 79 लोगों का किया. मकबूजा कश्मीर में 1 लाख लोगों को जो 89 के बाद से जेनोसाइड किया इन्होंने 79 लोगों का किया. इसी तरीके से मिज़ोरम ले लें, मेघालय ले लें, मणिपुर ले लें, सब के अंदर यही कुछ हो रहा है. मोरल आपने जो बात की है उसके बहुत सीरियस डायमेंशंस हैं जो शायद मैं स्टेट रन टीवी पे बैठ के आपसे शेयर भी ना कर सकूं. देखिए, कुछ कर देता हूं. देखिए, आप ये ज़हन में रखें कि जो कश्मीर में इंडियन जो रेजिमेंट्स काम करती हैं हिस्टोरिकली, उनमें 70% अबव जो होते हैं वो सिख्स होते हैं. अब सिखों का अंदर इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट के ख़िलाफ़ जब से वो मूवमेंट चली थी अपना विलेजेस वाली किसान वाली मूवमेंट, इतनी नफ़रत पाई जाती है कि जबकि उनकी माँ बहनें दादियाँ सड़कों के ऊपर रोटियाँ पका के खिला रही थी ना, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था. बंदा मार दिया था उन्होंने. बंदा मारना, देखें जी मैं एक बात बताऊँ, ये मेरी पे कोई आप ये कोई यानी कि कोई एथनिक इल्ज़ाम ना लगा लीजिएगा. पंजाबी मरने को तो तैयार हो जाते, अपनी माँ के बारे में नहीं वो बात सुनने को तैयार है. ये ज़हन में रखिए, सिख एक्चुअली वो जो है तो वो पंजाब के ना. उनकी माँ बहनों को गालियाँ निकाली गई और इवन मोदी ने बैठ के कहा कि ये दुश्मन है. वो भूले नहीं है. अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें होती हैं कि आप नहीं स्टेट रन पे बात करें. अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन 60% विड्रॉवल है कि हमने नहीं जाना कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में. ये है मोरल. सर जी, इंडिया को लग पता जाएगा कि अगर कोई ना कोई इंडिया एडवेंचर किया और ईस्टर्न बॉर्डर पे किया, जो हमारा ईस्टर्न और उसका वेस्टर्न बॉर्डर है, तो लग पता जाएगा उसको. उसके अंदर डीमोरलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है. या तो फिर ये है कि वाकई वो साउथ से भी लिए हैं लोग, जो उनका एक पूरा सिस्टम है, जो रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है जो इंडिया में पिछले 50 साल से, वो तो बेस करता है इसके ऊपर अपना झारखंड से लेकर दिल्ली तक के जो है वो फौजियों के ऊपर, जो कि बेसिकली इन्होंने इंडियन पंजाब को 3-4 हिस्सों में तो पहले काटा हुआ है. मेरे लिए तो आज भी झारखंड भी इंडियन पंजाब है अपना, यानी कि इवन ये जो है अपना क्या नाम है, हरियाणा भी पंजाब है, इवन दिल्ली भी पंजाब है, चंडीगढ़ भी पंजाब है. तो सारी फौज तो आप यहाँ से लेकर आते हैं जो अपना कश्मीर में आपने इंस्टॉल की भी थी. इस कश्मीर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है. कश्मीर हमें एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, आप और मैं तो चलें 4 चीज़ें इधर उधर से पढ़ लेते हैं. सही. हमारे यहाँ पे कोई थिंक टैंक काम ही नहीं कर रहे हैं जो हमें हमारे अवाम को ये इंफॉर्मेशन दे दें कि इस वक्त. पढ़ने के अलावा सर जो उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, इन अफसरों के कुत्ते नहला रहे होते हैं,
दाल इनको खाना मिलता नहीं है, मोरल की बात हम यकीनन आपने करेंगे, ये बात सवाल की- मैं करूंगा, अभी नहीं, न्यूज़ नहीं, नहीं, ब्रेक का टाइम हो रहा आपने है। एक बात न्यूज़ ब्रेक, आखिरी जी। आपने बात की ना ये खुदकुशी वाली, ये कुत्ते नहलाने वाले पे एक बंदे ने खुदकुशी की थी, डू यू रिमेंबर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बाद में उसकी खुदकुशी की थी, उसे मारा गया था क्योंकि वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आ चुका था। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बाकी पैनलिस्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इंडियन फोर्सेस के मोरल के हवाले से भी आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनमें कैपेसिटी क्या है, और वाहिद जो टर्मिनोलॉजी फ्लाइंग कॉफिन्स यूज़ होती है वो इंडिया के लिए यूज़ होती है, इंडियन एयर फोर्स के लिए यूज़ होती है। साथ रहिएगा।